बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 6 अक्टूबर इतवार का दिन है। पहले मैं अहम ख़बरें जो अब तक हो रहा है 48 घंटों में जो हुआ, क्या खोया क्या पाया, इस पर मैं पूरी तफसील से आपके सामने रखता हूँ। खान का जेल से पैगाम भी है, कल मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल का भी, और डी चौक में तहरीक इंसाफ का इस वक्त कब्ज़ा और धरना अभी तक जारी है। ये आपको बता दूँ, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर कहाँ है? पेशावर हाई कोर्ट के ताले भी खुल गए। मेंबरान पार्लियामेंट और ये जो मिसिंग पर्सन का मामला है, ये एक नए बाब का जो इजाफा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज बड़ा इजलास भी है, और इसके साथ साथ जो जजेस की ताकत में अब इजाफा हुआ वो भी बड़ा अहम मामला है। एक अहम तरीन जमात पर पाबंदी का फैसला, नोटिफिकेशन, उसकी वजूहात भी हैं। और इमरान खान की बहनों समेत तमाम गिरफ्तार ख़वातीन लापता हैं, कहाँ हैं उस वक्त? गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई का सिलसिला भी एक तरफ चल रहा है। और लेकिन सबसे पहले अगर 24 से 48 घंटों में जो हुआ उसका खुलासा रखूं, तो तमाम धमकियों, रुकावटों, कंटेनर्स, दफ़ा 144, आंसू गैस, रबर शेल, गोलियां, ये खंदकें, तालाब, गिरफ्तारियां, छापे, तशद्दुद, सब कुछ बर्दाश्त करके PTI ने हकीकी मानों में, अगर कहें ना, आग और खून का दरिया पार करके अवाम ने खैबर पख्तूनख्वा से निकल कर इस्लामाबाद तक, पिंडी से इस्लामाबाद तक पहुँचाया। इस्लामाबाद आज भी बंद, एहतजाज आज भी चल रहा है। इस्लामाबाद पुलिस बुरी तरह इस वक्त थक चुकी है, पंजाब पुलिस थक चुकी है, और ये इस वक्त पूरी दुनिया में तहरीक इंसाफ का एहतजाज, अल जज़ीरा में, राउटर्स में, DW में, चाइना की खबरसां एजेंसियों में, BBC में, जितनी एजेंसियाँ, हिंदुस्तान टाइम्स है, 24 न्यूज़ है, फ्रांस के चैनल, ऑस्ट्रेलिया के चैनल 9/7, कोई अखबार उठाएं, कोई TV चैनल्स उठाएं, इसमें तहरीक इंसाफ का एहतजाज, दुनिया की हेडलाइंस में नुमायाँ पोजीशन। ये कवरेज जो पूरी दुनिया में से मिली, इसकी एक वजह तो शंघाई कॉरपोरेशन का इजलास भी होने जा रहा है, और दूसरा इस एहतजाज की गूंज इस वजह से भी नज़र आ रही है कि ये जो ताकत के दावे थे कि हम ज़बरदस्ती ताकत से सब कुछ कर सकते हैं, वो आवाम ने नाकाम कर दिया। एक लाइन में अगर मैं आपको पूरे 48 घंटों का हाल बताऊं, तो ना ताकत काम आई, ना धमकियां काम आई, ना जुल्म काम आया, ना फस्तायत काम आई। दूसरी तरफ आवाम का सब्र, इस्तकामत, हौसला, दिलेरी, वफादारी, बहादरी, ये काम आई, और उससे मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। खान की कॉल पर लोगों ने लबैक किया, गिरफ्तारियां दी, भूख प्यास से भी लड़ते रहे, आंसू गैस गोलियां भी खाते रहे, बर्दाश्त भी करते रहे, नींदें भी हराम करते रहे, घर कारोबार का माली नुकसान भी करवाया, लेकिन खान के साथ वफा की। उसकी सालगिरह पर उसे एक तोहफ़ा दिया अवाम ने। ये जुर्रत का, ये देखें डी चौक पर जो पहुँच कर खान का उन्होंने दिखाया, और उन तमाम लोगों को भगा दिया जो कहते पहुँचने नहीं देंगे। ये पुरअमन बड़े आराम से एहतजाज होता, बड़ा सादा सा एहतजाज था इनके, लेकिन सारे दावे कारकुनों की जो बड़ी तादाद में इस्लामाबाद की सड़कों पर अभी भी मौजूद हैं। और अच्छा, फिर यहाँ ने अल्लाह की मदद भी आई। 26 नंबर चुंगी पर चशमदीद गवाह मुझे बता रहे थे कि वहाँ शदीद आंधी और बारिश ने इनकी आंसू गैस को ऐसे ज़ायल किया, और ये फिर गाड़ियों में बैठ के बाकायदा भागते हुए नजर आए, वरना शायद इस्लामाबाद काफ़िले पहुँच ना सकते। ये सफ़र डी चौक से शुरू हुआ, मीनार पाकिस्तान तक गया, लाहौर पंजाब में भी यही काम चलता रहा, लेकिन फोकस पंजाब इस्लामाबाद इसलिए बन गया कि सारी ताकत यहाँ इस्तेमाल की। पंजाब में भी जो गदर मची वो अलग, लेकिन डी चौक से जो मामला शुरू हुआ, ये सफ़र मीनार पाकिस्तान तक बग़ैर लीडरशिप के पाकिस्तान का वाहिद एहतजाज जो अवाम ने खुद किया, अदम एतमाद की रात की याद ताज़ा कराई। तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी हिकमत अमली यही थी कि अपने MNAs को सेव करें, आइनी तरमीम का मामला है, ताकि लोगों को अगवा ना किया जा सके, गिरफ्तार ना। हालांकि उस पर बहुत सारे सवालात बनते हैं, बहुत सारे। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने देखें हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता तो खोल दिया है, इन्हें असम्बलियों में पहुँचाने की तो खैर ज़रूरत नहीं होगी, नहीं, इनका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए बहुत सारे मामलात होंगे। ये कैसे बचेंगे जहाँ पाकिस्तान की बेटियाँ, माएँ, बहनें ना सिर्फ अगवा हैं बल्कि मिसिंग पर्सन है बाकायदा तौर पर। अलीमा खान, उज़्मा खान समेत तहरीक इंसाफ की ख़वातीन का कोई किसी थाने में रिकॉर्ड नहीं, किसी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश नहीं किया, और किसी को अंदाज़ा नहीं वो कहाँ है। रियासत दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ने का दावा करती थी, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी दहशतगर्द रियासत के तौर पर ये सामने आ चुके हैं। फ़लस्तीन के साथ हिंदुस्तान का कहते थे, आज खुद दुनिया देख रही है। पहले तो सिर्फ चोर थे, अवाम का मैंडेट चोरी कर रहे थे, लेकिन 2.5 साल में जो जुल्म सितम के पार्लियामेंट पर नकाबपोश हमलों से लेकर KP हाउस पर जो हमले किए गए, लोगों के घर चादर चारदीवारी का तकद्दुस, जिस तरह आंसू गैस के शेल, पाकिस्तान की अवाम पर जुल्म सितम, नाजायज़ गिरफ्तारियाँ, मिसिंग पर्सन, ये खुद बाकायदा रियासत ने एक दहशतगर्दों का जत्था बन के दुनिया के सामने दिखा दिया। और पाकिस्तान की अवाम को सुर सलाम, यकीन करें, इनकी स्याह तारीख जो लिखी जा रही है, बदबूदार, हिकारत और चीचक ज़दा, इस तारीख में एक बड़ा बाब जो खैबर पख्तूनख्वा, महरूमी का सूबा बलोचिस्तान था, उसके बाद KP था, वहाँ के चीफ मिनिस्टर अली मीन गंडापुर को रियासत ने अगवा कर लिया, मिसिंग पर्सन बना लिया। नाजायज़ वज़ीर दाखिला, जिसके बारे में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने कहा था कि आइन पर जब रिफा हाजत की जाए तो ये पैदा होते हैं, ये कल तक यही कहता रहा कि डी चौक में कदम नहीं रखने देंगे, सारी रात हालांकि खुद छुपे रहे और लोग वहाँ डी चौक इसका इंतज़ार करते रहे। ये आज कह रहा है कि अली मीन भागे हुए हैं,
پولیس ڈھونڈ رہی ہے، جبکہ علی مین کی ویڈیو پھر منظر عام پہ آئی، اور اچھا مزے کی بات ہے اس ویڈیو میں بھی بہت بڑی واردات ہے۔ دیکھیں یہاں سب سے اہم معاملہ علی مین گنڈا پور کا، لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہاں ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ 15 گھنٹے پہلے بھی انہیں اغوا کیا گیا تھا، آپ کو یاد ہو۔ علی مین گنڈا پور خیبر پختونخوا ہاؤس میں لوگ پوچھتے ہیں وہاں گئے کیوں؟ اب یہ 30 گھنٹے کا سفر تھا تقریباً جب ان کا وہاں قافلہ چلا، اور گرمی میں اور شیلنگ میں، اور جو آپ کو پتہ ہے سب کے ساتھ جو واردات ہوتی رہی راستے میں۔ اب کے پی کی حکومت، یہ جو خیبر پختونخوا ہاؤس ہے، وفاقی حکومت، وہاں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا وہاں جائیں گے، نہا کے واپس نکلیں گے، غفلت کہہ لیں، کوتاہی کہہ لیں، یہ لوگ فیلڈنگ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ جو یہ داخل ہوئے اس کے بعد انہوں نے فوراً حملہ کیا، دروازے توڑے۔ علی مین گنڈا پور کے قافلے سے خبر نہیں آ چکی تھی کہ پی ہاؤس آ رہے ہیں، انہوں نے پھر وہاں سے اغوا کیا۔ وفاقی حکومت نے پھر ساتھ ہی سٹانس لے، ہمیں تو خود پتہ نہیں کہاں ہے، مطلب اتنا بڑا ظلم کہ وزیر اعلیٰ غائب کر دیا، اور پھر ویڈیو بھی جاری کر دی، ویڈیو میں جاری کر دی کس طرح علی مین گنڈا پور ہاؤس، کے پی ہاؤس داخل ہو رہے ہیں، پھر وہاں سے نکل رہے ہیں، یعنی اپنی مرضی سے آئے اپنی مرضی سے گئے۔ حالانکہ دونوں ویڈیوز میں باقاعدہ طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ویڈیو کو کیا ہوا ہے۔ اب یہ اصل بھی ہو یا ایڈیٹنگ بھی ہو تو بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ کس طرح اغوا کیے گئے۔ یہ مسنگ پرسن، اچھا اغوا کرنے کا مقصد کیا ہے، لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کیوں اغوا کیا گیا۔ ایک تو دیکھیں اس پوری تحریک کو کال آف کرنے کی پریشر ڈالا جا رہا ہے، دوسرا جو ایم این ایز اس وقت آئینی ترمیم کے لیے محفوظ ہیں کے پی میں، ان کی عطا پتہ آپ کو پتہ ہے عارضی طور پر تحریک انصاف نے کہا تھا کہ تمام ممبران وہاں پہنچ جائیں، منتقل ہو جائیں۔ آئینی ترمیم پہ حکومت کو نمبر چاہیے، نمبرز کے لیے انہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اغوا کر سکتے ہیں، کورم پورا کرنے کی کوشش ہے۔ انہیں کہا گیا تھا وہاں رہیں۔ اب ان تحریک انصاف کے ممبران کا حالانکہ پارلیمنٹ میں نہ آنا زیادہ بہتر ہے، وہ وہیں رہے، لیکن اب یہ چاہتے ہیں کہ پتہ کریں یہ ایم این ایز کہاں موجود ہیں، جس طرح مراد سعید یا ماضی میں تحریک انصاف کے رہنما پنجاب سے بھی کے پی میں جا کے آپ کو پتہ پناہ لیتے رہے، جنہیں نہیں ڈھونڈ سکے۔ علی مین گنڈا پور کو اغوا کرنے کا اصل مقصد بھی ہے کہ ایک تو ایک احتجاج کو ڈیفیوز کر دیا جائے گا، اسٹریٹ پاور میں جو بہت بڑی تحریک ان کی شرکت نہیں ہوگی، اور دوسرا آئینی ترمیم کے لیے کوشش کر لیں گے۔ یہ شنگھائی کارپوریشن تو ایک بہانہ ہے۔ شنگھائی کارپوریشن اگر حکومت کو اس اجلاس کی فکر ہو تھوڑی سی بھی عزت کی، تو اپنے ہی ملک میں غیر ملکی مہمانوں کے سامنے کنٹینرز، آنسو گیس، اپنے وزیر اعلیٰ کو اغوا کرنا، اندازہ کریں ایک ملک کے 4 کروڑ کے منتخب نمائندے کو اغوا کرنا، اس کے کے پی ہاؤس پر حملہ کرنا، تو یہ نظر آ رہا ہے صاحب کہ یہ باقاعدہ طور پر کوئی پرواہ نہیں ہے۔ گنڈا پور کو یہ اس وقت تک رکھنا چاہتے ہیں جب تک آئینی ترمیم کا معاملہ حل نہ ہو۔ کے پی کی آج اسمبلی کا اجلاس بھی ہوگا، تحریک انصاف دیکھیں وہاں پہ فل فور، ایک تو عمران خان اور سیاسی ورکرز کی رہائی، منصور علی شاہ کی نوٹیفیکیشن کا معاملہ، مینڈیٹ کی واپسی، اور علی مین گنڈا پور کی بازیابی، اس پر یہ سارے معاملات چلیں گے۔ تحریک انصاف تو دیکھیں اب احتجاج ہی کرنا ہے آپ نے، طاقت کے سامنے تو 2 ہی طاقت، ایک ریاست کی طاقت بدماشی کی اور دوسری عوام کی طاقت، بس یہی ہے، اور تو کوئی بیچ میں نہیں رہا۔ اب پشاور ہائی کورٹ لگنے کا امکان ہے، جس میں علی مین گنڈا پور کے وکیل ہیں عالم خان حضرت زئی، اس نے آج درخواست تو پٹیشن دائر کر دی ہے، کیونکہ صرف اس وقت علی امین نہیں، اس کا سٹاف بھی اغوا ہے، اس میں جو ان کے مشیر ہیں ملک لیاقت علی، اس کا بھی کہا جا رہا ہے کہ پنجاب پولیس نے اسے بھی اغوا کیا ہوا ہے، اس کو بھی اپنی حراست میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ سارے حالات اسی طرف جا رہے ہیں کہ دیکھیں ایک تو خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے لوگوں کی جو اکثریت ہے وہ ابھی ہوگا کیا، لوگ بہت سارے یہ بھی سوچ رہے ہیں۔ پنڈی اسلام آباد میں گرد و نواح میں جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت وہ بیٹھے ہوئے ہیں بڑی تعداد میں، ابھی راستے میں بھی کچھ لوگ ہیں جو تقریباً 75% راستہ کا ہے، وہ واپس نہیں جائیں گے، چھٹی کا دن ہے، اسکول کالج ایسی بند ہیں، اور دونوں شہروں کی اگر آپ آبادی نکالیں تو 60 لاکھ سے تقریباً، پنڈی کی تو زیادہ بن جاتی ہے، کروڑ کے قریب کہہ لیں، تو سارے نوجوان اس میں پختون پنجابی سب یہ آئے ہوئے ہیں پورے پاکستان سے ہر جگہ۔ تو اگر تو یہ معاملہ بڑا، کے پی ہاؤس کی جو توہین ہوئی، خیبر پختونخوا کی عوام کی توہین ہوئی، وزیر اعلیٰ کو 4 کروڑ کے منتخب نمائندے کو اغوا کیا گیا جو ناقابل معافی جرم ہے، بالکل یہی واردات مشرقی پاکستان میں اس وقت شیخ مجیب کے ساتھ بھی تھی، اسی طرح اغوا کیا جاتا تھا، اسی طرح اٹھا لیا جاتا تھا۔ اب صوبائی اسمبلی میں آپ کو پتہ ہے بحث بھی آج کروائیں گے، اور تحریک انصاف اپنی گوریلا اسٹریٹجی جاری رکھے گی۔ یہ جو میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، اب یہ احتجاج کا معاملہ ایک روٹین کے طور پر، کیونکہ اب انہیں لاکھوں ہزاروں کی نہیں سینکڑوں کی چھوٹے لشکر کی چاہیے، یہ اسٹریٹجی چلتی رہے گی، کیونکہ اب انہیں تحریک انصاف نے فیصلہ کیا سانس نہیں لینے دینا۔ یہ چھوٹے حملوں سے اب اس وقت آپ کو اگر بتاؤں تو اداروں کے اندر لوگ خود مجھے بتا رہے تھے ہم نفسیاتی مریض بن گئے، یقین کریں ایک افسر کہہ رہے تھے ہم تھک آ گئے، کنٹینرز لگائیں ہٹائیں، انہیں مار کے تھک گئے ہیں۔ اور میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، وہ اب ظاہر ہے کھل کے بات کرتے نہیں بیچارے، وہ کہتے ہیں یار بڑی مشکل ہے، ہاتھوں سے لگائی ہوئی پھر دانتوں سے کھولیں، پہلے ویلڈنگ کروائیں پھر اس کو توڑیں۔ تو تحریک انصاف تو دیکھیں بہت سارے محاذ پہ لڑ رہی ہے، قانونی انداز میں بھی پشاور ہائی کورٹ میں بھی لے کے جائے گی، وہاں پہ بھی کیس لڑے گی، عوام کی عدالت میں بھی لڑے گی، اور علی امین گنڈا پور کی بازیابی کے ساتھ ساتھ جو کارکنوں کے اوپر جو ظلم و زیادتی ہوئی وہ بھی دیکھیں ان کے ساتھ ساتھ انہیں لے کر اس معاملے کو چلنا پڑے گا، کیونکہ آئینی ترامیم جو ہے حکومت کے لیے میک اور بریک والا معاملہ ہے۔ اب دوسری طرف ججز جو ہیں، منصور علی شاہ صاحب، ان کے کیمپ سے بھی خبریں، وہ عوام کی طاقت دیکھ چکے ہیں، انہیں نظر آ گیا ہے خان جو پیغام بھیجنا چاہتا ہے، دیکھو پاکستان کی عوام تمہارے ساتھ ہے، وہ انہوں نے دیکھ لیا۔
ہتھوڑا گروپ اس وقت مکمل طور پر تیار ہے. ابھی ان کی سوابدید ہے کہ وہ ہتھوڑا مارتے ہیں اور کتنی شدت سے مارتے ہیں. فلور کراسنگ، پریکٹس پروسیجر یا آئینی ترمیم کا معاملہ یا آئینی عدالت بنانا یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا معاملہ، یہ دیکھیں ججز کو بھی پتہ ہے، عوام کو بھی پتہ ہے، مجھے آپ کو سب کو پتہ ہے. اب 24 سے 48 گھنٹوں میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس پہ انحصار ہے. پارلیمنٹ میں وہ اگر انتظار کرتے ہیں کہ نمبر پورے نہیں ہوں گے، ترمیم منظور نہیں ہوگی، قانونی انداز میں اگر یہ قاضی کو مطلب لائیں گے اڑائیں گے، تو یہ انتظار کریں گے ججز، یا پھر یہ ایکشن لیں گے اور بڑا ٹکا کے لیں گے. میرے خیال میں لے لیں، کیونکہ لیٹ ہو جائے گا، ایکشن بڑا وقت ہوتا ہے. قاضی صاحب کو فارغ کریں فی الفور پر، منصور علی شاہ اپنے ہاتھ میں لیں معاملات کو. اور پھر ججز جو ہے خاص طور پر منصور علی شاہ، دیکھیں انہیں سوچنا ہوگا، ان کے ساتھ ایک اکثریت موجود ہے. پاکستان کی عوام جس کی یہ طاقت دیکھنا چاہتے تھے وہ بھی ان کے سامنے موجود ہے. یہ پچھلے 48 گھنٹوں میں انہوں نے دیکھا ہے سب کچھ. ابھی تو انٹرنیٹ کھلا ہے، ابھی تو ویڈیوز کی بھرمار آئے گی، اور یہ سارے ججز دیکھیں. اب مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ٹیم بنا کے ان سارے معاملات پہ کہ دکھائیں کیا کیا ہوتا رہا. قیادت سمیت ہنگامی ٹیمیں بھی بن رہی ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کو بھی تھوڑی سی اپنی اسٹریٹجی بدلنی پڑے گی. جو لوگ نہیں آئے احتجاج میں، اس طرح کے معاملے میں نہیں آتے، ان پہ بھی نظر رکھنی ہوگی. عام حالات میں دیکھیں اتنا معاملہ اتنا ہونا نہیں چاہیے، لیکن چونکہ یہ احتجاج ایسا ہے کہ اس میں اب آپ ایسے لوگ جو یا تو پارٹی کے ساتھ چلیں یا پھر چھوڑ دیں. ٹکٹ کے معاملے پر آپ کو یاد ہوگا پاگلوں کی طرف اپنی مہم چلاتے رہے. تو تحریک انصاف کو یہ سوچنا ہوگا، کچھ چھوئی موئی نہیں ہے، کتنے سافٹ ہے، کمزور ہیں، ہٹ جائیں گے. انہیں پوچھیں، ان سے بات کریں. اگر نعیم پنجوتا وہاں میدان میں کھڑا ہو سکتا ہے، شوکت بسرا کھڑا ہو سکتا ہے، عامر مغل کھڑا ہو سکتا ہے، صدام ترین بلوچستان سے کھڑا ہو سکتا ہے، تو یہ لوگ کہاں ہیں جو پی پی 1 سے پی پی 113 تک صوبائی قیادت ہے. دیکھیں ایک طرف تو قربانیاں دینے والے نظر آ رہے ہیں. تحریک انصاف کو ان چیزوں پہ غور کرنا ہوگا. آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ سارے ایک جیسے حق و باطل نہیں. آپ کو پرفارمنس پہ ان پہ میرٹ پہ ان پہ کرنا ہوگا، ان کی پرفارمنس میجر کرنی ہوگی. اسلام آباد آنے کے لیے پنڈی سب سے اہم حلقہ تھا. پنجاب اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈر جو ہے، میں ان کی بار بار بات کروں گا، پی پی 1 سے پی پی 19 تک یہ پوری لسٹ ہے. یہ 13 حلقے تو صرف ادھر کے 19 تقریباً حلقے بنتے ہیں آلموسٹ، پی پی 1 سے پی پی 13 تک. اور یہ بڑی اہم بیلٹ ہے. ابھی اس میں وہ کرنل ریٹائرڈ شبیر اوان صاحب نظر نہیں آئے، چودھری جاوید کوثر صاحب وہ پی پی 8 کے ٹکٹ ہولڈر وہ نظر نہیں آئے. اسی طرح چودھری میر افضل صاحب ہیں، وہ بھی علامتی طور پہ نظر آئے نہیں. پھر وہ سعد اللہ خان صاحب ہیں کوئی، وہ نظر نہیں آئے. وہاں پہ کہتے ہیں زاہد محمود ہیں ان کی جگہ، وہ تھے، وہ یہ نہیں تھے. اسی طرح پی پی 14 میں جو تحریک انصاف کے اور بھی امیدوار، تو اس طرح بہت سارے جو لوگ ہیں جو جن کی ویڈیوز یا وہ نظر نہیں آئے. اگر تو دیکھیں انہوں نے عام طور پہ میں نے اپنے ٹویٹر پہ لگائی ہے، وہاں مجھے بے شک ٹیگ کر دیں تاکہ ہم کوئی غلطی ہو جائے کہ یار یہ لوگ موجود تھے، کوئی چھوٹی موٹی انٹریاں نظر آئیں. لیکن یہ کیوں نظر نہیں آئے؟ اگر اس کا مطلب نہیں قابل ذکر انٹری نہیں ہے، ورنہ ایسی ویڈیوز تو آپ کو پتہ ہے فوراً نہیں. لیکن چلے ٹیکنیکل انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں، پھر بھی انہیں اپنی ویڈیوز دکھانی چاہیے، بھیجنی چاہیے اگر یہ ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر تحریک انصاف ان کو فارغ کر دینا چاہیے. اگلی خبر جو منظور پشتین کی جماعت پہ پابندی لگا دی گئی. اب خیبر پختونخوا کے پختونوں کو، بلوچ کو، پنجاب کے پنجابیوں کو، سندھیوں کو، سب کو سمجھ تو آ گئی کشمیر کے کشمیریوں کو واردات کرنے والے کون ہیں. منظور پشتین کی جماعت پہ ابھی 2 دن پہلے جرگے میں جو واردات ہوئی، کیمپ پہ حملہ ہوا، وہ جلائے گئے خیمے، فائرنگ کی گئی، شیلنگ کی گئی. اب وہ یہ کہہ رہے تھے امین گنڈا پور نے کی. اب تو پختونوں کو سمجھ آ گئی کہ وزیر اعلیٰ مسنگ ہے، غائب ہے، وہ اغوا ہو چکا ہے، کسی کو نہیں پتا وہ کہاں ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ پی ٹی ایم کے اس پہ کچھ نہیں کر سکتا. جس ملک میں وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تو وہاں پہ وہ منظور پشتین کی جماعت کے ساتھ کیا ہے ظلم کرتا، وہ خاص طور پر جب ملاقات ابھی ہو. تو اب یہ سب چیزیں سامنے آ گئی ہیں. ان سب لوگوں کو اپنی صفوں میں سے جو غدار ہیں، جو منافق ہیں، انہیں بھی ڈھونڈنا چاہیے. جیسے وہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو 174 کی ٹویٹ کا نمبر، وہ محسن داور صاحب کی ٹویٹ آج بھی سامنے ہے. 2 ووٹ دے کر انہوں نے خان کی حکومت گرائی تھی. تو تسلیم کریں غلط تھا اور آج درست سمت کی طرف کھڑے ہوں اور اس احتجاج میں آئیں، ورنہ یہ لوگ رانگ نمبر ہے. تحریک انصاف کو بھی اپنی اسٹریٹجی پہ ان لوگوں کو دیکھنا ہوگا جو شامل نہیں ہوئے، لیکن جو پازیٹیوٹی ہے، بہت زیادہ چیزیں تحریک انصاف نے حاصل کی ہیں. لیکن نقصان صرف فی الحال کا ٹیمپرری طور پر یہی ہے کہ ان کے وزیر اعلیٰ مسنگ ہے بس. اس کے علاوہ تحریک انصاف جو کرنا چاہتی تھی پرامن احتجاج کے ذریعے، جو ایجیٹیشن کے ذریعے ایک اپنا پیغام، وہ پیغام پہنچ گیا ان کا. اب معاملہ ظاہر ہے آگے بڑھتا جائے گا. اب یہ چھوٹے چھوٹے آپ کو پتہ ہے حملے ان کے احتجاج کے جاری رہیں گے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ مینڈیٹ کی واپسی اور سارا سلسلہ نہ ہو. یہ سٹارٹ ہے، یہ اختتام نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. معاملہ آگے بڑھے گا، اس پہ میں اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے مزید تفصیلات لے کر آؤں گا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.